محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. کہتی تھی کیا کیا ملال جھیلے ہوں گے. ماں کہتی تھی کیا کیا ملال جھیلے ہوں گے. بہنا نہیں پاس بہنا نہیں پاس کس سے کھیلے ہوں گے. رات اندھیری ڈرانا جنگل رات اندھیری ڈرانا جنگل اصغر میرے قبر میں اکیلے ہوں گے. ماں کہتی تھی کیا کیا ملال جھیلے ہوں گے. بہنا نہیں پاس بہنا نہیں پاس کس کھیلے ہوں گے. ماں کہتی تھی اللهم صل على محمد وآل محمد. تو بیٹی تو دینا محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بڑھیا مائک لے لیں اسپیچ کے لیے.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today my speech is about the sermon of Bibi Sakina bintul Hussain, the granddaughter of Imam Ali, daughter of Imam Hussain, Sayyida Fatima bintul Hussain, also known as Sayyida Sakina, who was around 4 years old, delivered such an amazing sermon in Kufa that it caused the people to become astonished at her eloquence and knowledge. This sermon had a major effect upon the people and caused them to feel immense shame and regret. It also caused them to realize how great the sin which they had committed was. The following are a few words from her sermon given in Kufa. All praises for Allah, a praise which numbers more than the grains of sand and weighs more than the earth and the arsh combined. I praise Him, trust Him, and I testify that there is no God except Allah. He is alone and has no partner. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is His servant and messenger, and the pure offspring of Muhammad were slaughtered near the banks of the river Furat. O Allah, you took from your creation the promise of allegiance for the wilayat of Ali ibn Abi Talib alayhi salam, and made this wajib upon them. But your creation has broken this promise of allegiance. They usurped his right and martyred him. Then they martyred his son Hussein alayhi salam. O Allah, you are well aware that my grandfather was martyred in your house in the presence of other Muslims. These Muslims admitted to oppressing Amir al-Mu'mineen, but for your sake, my grandfather was patient. He left this world, but his attributes and greatness will remain for all of eternity, and no one will be able to reach his status. O Allah, I am very young, but I am aware of the greatness of the attributes of my grandfather. O Allah, you are well aware of how my grandfather protected your Tawheed and your Prophet. He had no concern for this world. He fought in your way. You chose him and declared him to be your Sirat al-Mustaqim. O people of Kufa, O cheaters, Allah tested you through Ahlul Bayt, through us on your Iman. Through us, your Iman was tested, and verily, we are the successful. We are the successful of those who are tested. Allah has given His knowledge to us and made us the trustees of His knowledge. We are the source of His wisdom. We are the hujjat of Allah upon the heavens and the earth. Allah has honored us and raised our status before the creation through Muhammad. You denied us and committed kufr with Allah. You made slaughtering us lawful and looted our wealth. Martyred my grandfather, and your swords are dripping with blood of Ahlul Bayt. For a very long time now, your hearts have been filled with hatred and enmity towards us. You slaughtered Ahlul Bayt, and afterwards you rejoiced and celebrated. You attributed lies to Allah. You were deceitful, and Allah does not allow those who are deceitful to succeed. You committed very atrocities. You committed every atrocity against us and looted our wealth, but you will not gain any benefit from this. Whatever we had to face in this world, it was for the sake of Allah. Please do not be pleased with the atrocities and acts of oppression which you committed against us. Verily, Allah curses those who are proud and arrogant. Soon, the wrath and curse of Allah has become your destiny and will be upon you. We know those who obeyed us and who waged war against us, and those who came to our support and those who abandoned us. And you were amongst those who waged war against us, because your hearts have become impure from thought. Allah sealed your hearts, eyes, and ears,
Shaitan became your leader and led you astray. O people of Kufa, what wrong did Rasulullah do against you that caused you to commit such atrocities against his brother and my grandfather, Ali ibn Abi Talib alayhi salam, and to his offspring? You felt pride in our martyrdom and our imprisonment. How can it be that this ummah can feel pride in slaughtering those whom Allah himself made us pure and kept all impurities from coming near to them? Verily, every person will reap whatever he has sown will be upon you. Allah became envious of us. You became envious of us because of the status and greatness which has bestowed upon us, and by Allah. However, Allah blesses those who lead you with salawat. Muhammad wa Muhammad sallallahu नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी, या पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बारह दीगर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات رابع بيننا وبينهم بالصراط انك على كل شيء بحق محمد وآله الطاهرين وللات الواسطہ محمد وآل محمد کے یہ صفحے ماتم بچایا اپنے دربار الہی میں قبول فرما۔ جو مومنین مومنات اس مجلس میں شرعی حاجات لے کے ہیں ہمارے اللہ کی حاجات کو پورا فرما۔ جو مومنین مومنات بے اولاد ہیں بار اللہ ان کو اولاد عطا فرما، جن کو عطا کیے نیک اور صالح بنا۔ جو مومنین مومنات حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں بار اللہ ان کی تمنا کو پورا فرما۔ جو مومنین مومنات دنیا سے چلے گئے ہیں بار اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ امام زمانہ کا جلدی ظہور فرما۔ دشمنان تشیع، دشمنان اسلام، دشمنان دین کو نیست و نابود فرما۔ مکہ اور مدینہ کو آزاد فرما۔ بار اللہ الواسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں بھی شیعہ نے حیدر کرار رہ رہے ہیں بار اللہ ان کی محافظت فرما۔ ہمیں صحیح معنوں میں عزاداری مظلوم کربلا برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما اور صحیح سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیوار کے ساتھ سامنے آ گئے تو ماشاء اللہ جوان ہیں یہ بزرگوں کے لیے دیواریں بنی ہیں۔
صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين. دعاء امام زمانہ مل کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على سيدتي المظلومة غريبة المضروبة محرومة أن حق براس أبيها بابا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. صلوات پڑھیے محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد. لطف خدا بندی ہے کہ اللہ نے ہمیں علی اور حسین جیسا امام عطا کیا. بہت بڑی اللہ کی دی نعمت ہے. بہت سی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں. اگر آپ مشاہدہ کرتے ہیں خود اپنی لائف میں تو خود ایک بہت بڑی صحت و سلامتی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے جو آپ کو وسائل دنیا دی ہے بہت بڑی نعمت ہے. اولاد
بہت بڑی نعمت ہے. یہ مکان، یہ پیسہ، یہ علم، یہ ساری نعمتیں ہیں. اگر ہم ان نعمتوں کا شمار کرنا شروع کر دیں تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس نعمت کو ہم ٹھکرائیں گے؟ بہت بڑی نعمت ہے. لیکن یاد رکھیے کہ ہر نعمت نے ساتھ چھوڑ جانا ہے. اب دیکھیے کہ اولاد جو سب سے بڑی نعمت ہے، اور انسان جو ہے وہ دعائیں مانگتا ہے کہ بار الہ مجھے اولاد دے، اور جب اسے اولاد اللہ عطا کرتا ہے اور پھر اس کی زندگی کے لیے وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، اس کے لیے وسائل زندگی اکٹھے کرتا ہے کہ میرے بعد میری اولاد اچھی زندگی بسر کرے، گرمی و سردی کا اہتمام کرتا ہے. اس لیے کہ بہت بڑی نعمت ہے اولاد. بالآخر وہ اولاد بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے. وہی اولاد جب اس کی روح نکلتی ہے اور اولاد اٹھا کے قبر میں لے جاتی ہے اور اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال کے واپس آتی ہے. بالآخر وہی اولاد جو ہے سب نعمتیں. جب انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے تو نعمتیں ساتھ چھوڑ جاتی ہیں. لیکن تاریخ میں ملتا ہے کہ واحد نعمت ہے جو اس دنیا میں بھی ساتھ رہتی ہے اور قبر میں بھی ساتھ رہتی ہے اور قیامت تک ساتھ رہتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ محبت علی ہے. محبت علی ہے کہ جب انسان کی روح نکل جاتی ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اور جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے اور اس کی جب مومن کی آنکھ کھلتی ہے، سب سے پہلے وہ جو زیارت کرتا ہے علی ابن ابی طالب کی زیارت کرتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محبت علی، ولایت علی ابن ابی طالب. کہا جاتا ہے کہ قبر میں منکر نکیر آتے ہیں، ٹھیک ہے، حق ہے. یاد رکھو جو مومن ہوگا اس کی قبر میں مولا علی آتے ہیں. منکر نکیر آئیں گے، منکر نکیر بعد میں آتے ہیں، پہلے مولا علی علیہ السلام پہنچ جاتے ہیں. اور منکر نکیر جب اس مومن پہ ہاتھ رکھتے ہیں، مولا علی کہتے ہیں ذرا آہستہ، یہ میرے ماننے والا ہے، ذرا آہستہ، یہ میرے ماننے والا ہے. وہ دعا گو ہے خداوند متعال ہمیں صحیح معنوں میں مومن بنائے. مومن کی بہت بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ خداوند متعال نے اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرمایا ہے. ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ ان اللہ اشتری من المؤمنین، کہ خداوند متعال مومنوں کے ساتھ سودا کرتا ہے، ایک اس کی جان کا، دوسرا اس کے مال کا. مومن کا بہت بڑا مقام ہے. اور یاد رکھیے کہ اگر ہم آج علی کی شخصیت کو پہچان لیتے، اللہ کو جہنم بنانے کی ضرورت نہ تھی. آج ہم علی کو پہچانا نہیں ہے، دشمن نے علی کو پہچان لیا ہے، اور ہم جسے مولا مانتے ہیں اس کو ہم نے نہیں پہچانا ہے. علی کو ماننے کے ساتھ ساتھ مومن علی کو مانتا ہے اور علی کی بھی مانتا ہے. جیسے ہم زبان سے کہتے ہیں مولا علی ہمارے امام ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں، اسی طرح ہماری آنکھیں بھی یا علی مدد کہیں، ہمارے ہاتھ بھی یا علی مدد کہیں، ہمارے پاؤں بھی یا علی مدد کہیں. تب ہے. اور مومن وہی ہوتا ہے جو علی کے پیچھے چلتا ہے، جو علی کی مانتا ہے، جو علی سے آگے چلے اسے نصیری کہتے ہیں، اسے نصیری کہتے ہیں.
شیعہ نام اس کا ہے جو علی کے پیچھے چلتے ہیں۔ شیعت کس کا نام ہے؟ شیعت اس کا نام ہے کہ جب اپنا امام اس کا آگے چل رہا ہوتا ہے اور اس کے قدم پہ قدم رکھ کے وہ چلتا ہے، اس کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا، اور اس کے درمیان میں اگر فاصلہ ہو گیا یا وہ آگے چلا گیا وہ شیعہ نہیں ہے۔ ہاں، علی کو اتنا مانو جتنا علی چاہتے ہیں۔ اگر علی کو اپنے مقام سے گرا دیا وہ بھی شیعہ نہیں ہے، علی کو اپنے مقام سے بڑھا دیا وہ بھی شیعہ نہیں ہے۔ شیعت بہت بڑا ایک نظریہ ہے۔ شیعہ ایک بہت بڑا شعور ہے، بہت بڑا مکتب ہے جس کی ہم نمائندگی کر رہے ہیں۔ مکتب جعفریہ ہم نمائندگی کر رہے ہیں شیعہ کی۔ اور جب انسان کسی ملک کی یا کسی کنٹری کی یا کسی کی نمائندگی کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کی بتائی ہوئی پالیسیوں پہ عمل کرے۔ مثال کے طور پہ پاکستان کا سفیر یہاں پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے اور اس پہ ضروری ہے، واجب ہے کہ پاکستان کی بتائی ہوئی پالیسیوں پہ عمل کرے۔ اگر وہ پالیسیوں پہ عمل نہیں کرے گا تو پاکستانی گورنمنٹ اس کو ہٹا دے گی۔ اور اگر ہم یہی علی کے ماننے والے ہیں، مکتب تشیع کے ماننے والے ہیں، ہم مکتب تشیع اور مولا علی کی نمائندگی کر رہے ہیں، پھر ہمیں چاہیے علی کی بتائی ہوئی پالیسیوں پہ عمل کریں، علی کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم عمل کریں۔ ہاں، جب اس مقام تک پہنچ جائیں گے کہ جب ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم علی کو مانتے ہیں، علی بھی کہے گا یہ میرے ماننے والا ہے، اور اتنا اپنے آپ کو بلند کیجئے کہ علی کہے کہ یہ میرے ماننے والا ہے۔ جب قبر میں آئیں، منکر نکیر آئیں، علی کہہ دے منکر نکیر ہٹ جاؤ، یہ میرے ماننے والا ہے، میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں۔ لیکن اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ علی ہر کسی کے ذہن میں نہیں آتا۔ علی امام ہے متقیوں کا، علی امام ہے غیرت مندوں کا، علی امام ہے شریفوں کا۔ ہر کسی کا علی امام نہیں ہے، بدماشوں کا علی امام نہیں ہے، چوروں کا علی امام نہیں ہے، بے روزگاروں کا، بے نمازی کا علی امام نہیں ہے۔ اس لیے کہ خود اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ، علی کا جب ہم یہ علی کی جب ہم گواہی دیتے ہیں، خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ علی ان کا امام ہے، ان کا امیر ہے جو متقی ہے۔ جب ہم لفظ متقی سنتے ہیں بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ تقویٰ کیا ہے۔ علماء نے اس پہ بہت لکھا ہے کہ متقی کسے کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مصلی اٹھائیں اور سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ کہیں گے کہ یہ نماز پڑھنے والا ہے، اس کی پیشانی پہ داغ ہے، یہ بہت بڑا متقی ہے۔ ایسا نہیں ہے، تقویٰ اسے نہیں کہتے۔ ایت اللہ عاملی سے پوچھا گیا کہ جو ہے عابد بننا آسان ہے یا عبد بننا آسان ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ عابد تو ہر کوئی بن سکتا ہے، عبد بننا مشکل ہے۔ پہلے ہمیں عبد بننا چاہیے۔ عبادت تو شیطان بھی کرتا تھا اور اتنی عبادت کرتا تھا، اتنی عبادت کرتا تھا کہ دیکھنے والا کہتا تھا یہی متقی ہے۔ لیکن جب اللہ نے اعلان کیا کہ تم سجدہ کرو، سب سے پہلے انکار کرنے والا ابلیس ہی تھا۔ بہت عبادت کرتا تھا، اور ابلیس کب بنا؟ جب اللہ نے اعلان کیا میرا بنایا ہوا نبی انبیاء کو سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا۔
تو گویا عبادت کر کے متقی نہیں بن سکتا. یاد رکھیے اسلام دو چیزوں کا نام ہے. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، حقوق اللہ پہ عمل کر رہے ہیں اور حقوق العباد چھوڑ رہے ہیں، وہ نماز نہیں ہے. پہلے حقوق العباد پہ عمل کیجئے، پھر حقوق اللہ کی طرف آئیے. اب یہ نہیں ہے کہ پیسہ آپ کے پاس آ گیا ہے، بیوی بچے جو ہے وہ بھوک سے مر رہے ہیں اور آپ حج پہ چلے گئے، آپ زیارتوں پہ چلے گئے، آپ عمرے پہ چلے گئے. نہیں، اللہ کہتا ہے کہ میں تیری ایسی عبادت کو قبول نہیں کروں گا. سب سے پہلے تجھ پہ واجب ہے کفالت اپنی بیوی اور بچوں کا. پہلے اپنی بیوی اور بچوں کی کفالت کیجئے. جب استطاعت ہو جائے گی، گھر کا خرچہ پورا کرنے کے بعد جو بچت آئے گی، اور وہ اگر آپ کے پاس اتنی ہے کہ آنے جانے کا سفر جو ہے آپ کر سکتے ہیں انتظام کرتے ہیں، پھر حج واجب ہے. ایسا نہیں ہے کہ بچے سکول جانے کو ترس رہے ہیں، فیسیں نہیں ادا کر سکتے، ٹیوشن ادا نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کا حج قبول ہو جائے گا؟ نہیں. عزیزان، آپ کسی کو ناراض کرتے ہیں، کسی کا حق کھاتے ہیں، حق کھانے کے بعد زیارت پہ چلے جاتے ہیں، کربلا چلے جاتے ہیں، نجف چلے جاتے ہیں، قم چلے جاتے ہیں، مشہد چلے جاتے ہیں، کیا وہ آپ کی زیارت قبول ہے؟ نہیں. اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت تو شرط ہے، شرطیں ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے. 4 شرطیں ہیں کہ 40 دن تک وہ اس نے لقمہ حلال کھایا ہو، کسی کا حق غصبی نہ کیا ہو. 40 دن تک وہ اگر اس پہ عمل کرتا رہا اور امام حسین کی زیارت پہ جاتا ہے اور وہ جو دعا کرتا ہے وہ اس کی قبولیت میں اگر وہ شک کرتا ہے، گویا وہ اپنی ولادت میں شک کر رہا ہے. ایک شرط کے ساتھ. آج آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا سے کربلا کی طرف رواں دواں ہیں، اور حیران ہے دنیا اس پہ کہ اتنا شیعہ اور اتنا مسلمان حج سے بھی کئی گناہ زیادہ جو ہے آج اجتماعیت اور وہاں پہ مومنین موجود ہیں. وہ کیوں؟ ایسے ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ ہے. آپ نے خود تاریخ میں پڑھا ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، کہ علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے. کہاں ہے مولا علی کہ ہم ان کے چہرے کی طرف دیکھیں اور عبادت کریں؟ بس معلوم ہوا کہ پیغمبر اسلام نے یہ جب یہ کہہ دیا ہے کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، یہ ان کے لیے ہے جو اطراف علی کے میں بیٹھے ہوئے تھے، قریب بیٹھے ہوئے تھے. اور پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. آج ہم کیا کریں؟ کیا ہم اگر علی کے چہرے کی طرف ہم نگاہ نہ کر سکے تو عبادت سے محروم ہے؟ تو اگر انسان کا تقوی اتنا بلند ہو جاتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ متقی ہونا بہت بڑی بات ہے، جب انسان تقوی کی منزل کی طرف بڑھتا ہے تو عارف بنتا جاتا ہے. اور بہت سے آپ نے دیکھا ہے علماء اکرام مجتہدین کی شکل میں وہ عارف ہیں اور وہ خواب میں معصومین کی زیارت کرتے ہیں. لیکن ہم جیسے گناہگار جب نہ عارف ہیں اور نہ مولا علی کی زندگی کو پایا ہے، تو پھر ہم کیا مولا علی کے چہرے سے کی عبادت جو ہے ہم محروم ہو گئے؟ تاریخ میں ملتا ہے من زار قبری وجبت لہ الشفاعۃ، کہ اے میرے ماننے والو، اگر تم نے اپنی زندگی میں مجھے نہ پایا، یاد رکھو پھر ہماری قبور کی زیارت کرنا تم پہ واجب ہے، اور اس کا اتنا ہی ثواب ہے، اتنا ہی درجہ ہے جتنا درجہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب. پھر آپ کو
اتنا ہی ثواب مل جائے گا، اس کا اتنا ہی درجہ مل جائے گا جتنا گویا آپ علی کے چہرے کی طرف دیکھ کے عبادت کر رہے ہیں۔ اس لیے لاکھ افراد اس وقت جو ہے وہ پیادہ جا رہے ہیں کربلا کی طرف، اس لیے کہ القبور کی زیارت کرنا، معصومین کے قبور کی زیارت کرنا اتنا ہی ثواب ہے جتنا آپ گویا معصومین کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت جو ہے کربلا کی طرف قافلے رواں دواں ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ مومن جو اس وقت پیدل چل رہے ہیں اور مولا حسین کی زیارت کے لیے اور مولا علی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں خدا بند متعال ہمیں بھی آئندہ سال یہ زیارت جو پیدل چل کے جاتے ہیں، جو مارچ کرتے ہیں، اس میں ہمارا شمار فرما۔ تو عزیزان یہ ایسا نہیں ہے، اس میں میڈیا بھی، پوری دنیا جو ہے، دشمنان تشیع بھی اس وقت پریشان ہے کہ دیکھیے کہ اتنا ڈسپلن اور اتنا معذب کہ کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی۔ آج لوگ جو ہے بھوک سے مر رہے ہیں اور بھوک سے مرتے ہوئے غذا کو حاصل کرنے کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں کہ مجھے کچھ دے دیجئے ہم بھوکے مر رہے ہیں، مجھے کچھ دے دیجئے ہم بھوکے مر رہے ہیں۔ یہ برکت امام حسین ہے کہ کربلا میں دینے والے منتیں کر رہے ہیں، ہم سے کچھ لے لیجئے، ہم سے کچھ لے لیجئے، خدا اللہ یہ نیاز لے لیجئے۔ ہاں یہ برکت حسین ابن ابی طالب ہے، اس لیے تو بہت فرق قرار دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اس وقت تمام معصومین سے افضل ہے۔ وہ کیسے افضل ہے؟ یاد ہوگا کہ تاریخ میں آپ دیکھتے ہیں کہ کسی نبی، کسی معصومین کی قبر سے مٹی کھانا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ واحد امام حسین علیہ السلام ہے جن کی قبر کی خاکی شبہ بن گئی ہے۔ اتنا فرق ہے، وہ اس لیے کہ خدا نے وعدہ کیا تھا، یاد رکھ حسین تو اللہ کا دین بچا رہا ہے، تو اسلام بچا رہا ہے، میں تیرا درجہ اتنا بلند کر دوں گا، تجھے اتنی فضیلت دے دوں گا کہ تیری خاک بھی تیرے ماننے والوں کی شفا بن جائے گی، شفا بن جائے گی۔ دیکھیے کہ پھر ایک اور جو امتیاز حاصل ہے مولا حسین علیہ السلام کو، یہ کہ کتنے انبیاء گزرے ہیں، کتنے معصومین کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، کل ہمارے 8ویں امام کی شہادت کا دن گزرا ہے، ایک دن ہم نے منایا ہے، اس کے بعد ہر معصومین کی شہادت اور ولادت مناتے ہیں اور ختم۔ واحد مولا حسین علیہ السلام ہیں جن کا ہم پورا عشرہ مناتے ہیں، عشرے کے ساتھ ساتھ ہم چہلم بھی مناتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے امام کے ساتھ کہ تو نے میرے دین کو بچایا ہے، میں تجھے اتنا بلند کروں گا، تمام معصومین اور تمام انبیاء سے افضل قرار دوں گا سوائے نبی کے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب دیکھیے کہ خود بی بی فاطمہ الزہرا یہ معصوم ہستیاں حجت خدا ہیں، اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو ان معصومین ہستیوں کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی۔ یہ دلیل، یہ حجت خدا ہیں، یہ دلیل خدا ہیں۔ اگر ہم ان کو نہ پہچان سکے گویا ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا ہے، اور اللہ نے بھی ان سے وعدہ کیا ہوا ہے، یاد رکھو تم نے میرے دین کو بچایا ہے، میرے اسلام کو بچایا ہے، ہاں میں تمہیں اتنا بلند کروں گا، نام تمہارا ہوگا، ذکر میرا ہوگا۔ دیکھتے ہیں نماز کے بعد آپ تسبیح پڑھتے ہیں، نام کیا لیتے ہیں ہم؟
تسبیح پڑھتا ہوں بی بی فاطمہ الزہرا، نام بی بی فاطمہ الزہرا ہے، اور ہم ذکر کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، اس لیے کہ اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے، ہاں آپ نے میرے دین کو بچایا ہے، میں اتنا بلند کر دیتا ہوں، تسبیح بی بی کی ہوگی، ذکر میرا ہوگا۔ تو عزیزان، اگر ہم مومن مسلمان ان ہستیوں کو پہچان لیتے، اللہ کو جہنم بنانے کی ضرورت نہ تھی۔ اور پوری زندگی بہت سے واقعات آپ کو ملتے ہیں تاریخ کے اندر، بہلول پوری زندگی درس دیتا رہا کہ پہچانو علی کیا ہے، علی کیا ہے، علی کیا ہے۔ ایک مرتبہ بہلول جو ہے وہ چلا جاتا ہے، ایک دریاب کے کنارے بیٹھ جاتا ہے اور چھوٹے سے پیالے میں وہ پانی بھرنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی اس میں پانی بھرتا ہے، گراتا ہے، بھرتا ہے، گراتا ہے، اور دیکھنے والے نے کہا یہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا اس پورے سمندر کے پانی کو اس چھوٹے سے برتن میں جمع کر رہا ہوں۔ آپ پاگل ہو گئے ہو؟ یہ سمندر اور اس پیالے میں آپ کیسے اس پانی کو جمع کرو گے؟ اللہ اکبر، جو بہلول نے جواب دیا ہے، کہا یہی پوری زندگی میں درس دیتے ہوئے زندگی گزار دی ہے کہ اتنا بڑا علی تمہارے عقلوں میں کیسے آ سکتا ہے؟ اتنا بڑا علی تمہارے عقلوں میں کیسے آ سکتا ہے؟ آج کہا جاتا ہے جی کہ علی نے کیسے سورج کو پلٹایا ہے، اور علی نے کیسے جو ہے وہ در خیبر کو اکھاڑا ہے۔ یہ ہمیں درس دے رہے تھے، جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ علی کہ جب آسمان پہ جاتے ہیں فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اور نیچے آتے ہیں دعا مانگتے ہیں، اور جب ایک قبرستان سے گزرتے ہیں ایک مردے کو ٹھوکر لگا کے زندہ کرتے ہیں اور دوسرے کو دعا مانگ کے زندہ کرتے ہیں، وہ علی، وہ کیا علی کی طاقت تھی جس سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑا ہے اور خیبر فتح کیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے گے کہ کچھ روایات میں ملتا ہے کہ اس ذہن کے جو ہے وہ 100 حصے ہوتے ہیں، 100 حصے ہیں، ایک حصہ عوام کو ملا ہے اور 99 حصے ان ہستیوں کے پاس ہیں۔ اور جب انسان کو ایک حصہ ملا ہے اس ذہن کا، تو اس نے کتنی ترقی کی ہے۔ چھوٹا سا موبائل ہے، اس کے اندر پوری دنیا کو سما دیا ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، چھوٹا سا ہے، چھوٹی سی جو کارڈ بنایا ہے، اس کے اندر کتنی پکچر ہیں، کتنے نمبر ہیں اور کتنے اس کے اندر جو ہے وہ سسٹم ہے، پوری دنیا کا گویا ایک انسان نے اس کے اندر سما دیا ہے، جمع کر دیا ہے، لیکن اس کو ایک حصہ ملا ہے، ذہن کا ایک حصہ ملا ہے، اور وہ ایک حصہ استعمال، ذہن کا ایک حصہ استعمال کر کے اگر وہ اتنی ترقی کر سکتا ہے تو یہ کیا تعجب کی بات ہے کہ علی نے خیبر کے کیسے فتح کیا ہے، علی نے در خیبر کو کیسے اکھاڑا۔ علی نے نہیں، وہ طاقت خدا تھی، اس لیے تو ہم ید اللہ کہتے ہیں، اس لیے تو ہم عین اللہ کہتے ہیں، اس لیے تو ہم وجہ اللہ کہتے ہیں۔ عزیزان، علی کو پہچانا بہت بڑی مشکل بات ہے، اور جو پہچان گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ علی کو پہچاننے کے لیے، اس لیے کہ اگر علی کو پہچان گئے تو گویا خدا کو پہچان گئے، علی کو پہچان گئے، پیغمبر اسلام کو پہچان گئے، پیغمبر اسلام کو پہچان گئے، اللہ کو پہچان گئے۔ جب اللہ کو پہچان لیا تو آپ کی ہر حرکت عبادت ہے۔ تو گویا معلوم ہوا، نتیجہ دے رہا ہوں کہ ہر عبادت کرنے سے پہلے اس کی معرفت ضروری ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، معرفت ہونی چاہیے، مولا علی کو مانتے ہیں، مولا علی کی معرفت ہونی چاہیے، امام حسین کو مانتے ہیں، امام حسین کی معرفت ہونی چاہیے،
ہاں ماتم کرتے ہیں، ماتم کی معرفت ہونی چاہیے، مجلس میں آتے ہیں، مجلس کی معرفت ہونی چاہیے، روزہ رکھتے ہیں، روزے کی معرفت ہونی چاہیے، حج کرتے ہیں، حج کی معرفت ہونی چاہیے۔ ہر عبادت کی شرط یہ ہے اس کی معرفت۔ جب آپ معرفت کے ساتھ یا حسین کہیں گے، جب آپ معرفت کے ساتھ مجلس میں آئیں گے، جب آپ معرفت کے ساتھ گریہ کریں گے، تو پھر جب آپ دنیا سے جائیں گے نا تو ظاہر سی بات ہے کہ فرشتہ ملک الموت جب روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے نا تو پھر سب سے پہلے بی بی سے پوچھے گا یہ تیرے ماننے والا ہے، یہ تیرے حسین پہ گریہ کرتا رہا ہے، اس کی روح میں کہاں سے قبض کروں؟ ملک الموت جب بڑھے گا نا سینے کی طرف بڑھے گا، کہے گا بی بی میں تیرے اس ماننے والے کی روح کو قبض اس سینے سے کر دوں، تو بی بی کی آواز آئے گی نہیں، تو اس کا ذرا قمیض کھول، اس کا سینہ دیکھ، پوری زندگی میرے حسین پہ ماتم کرتا رہا ہے۔ پھر آگے بڑھ کے کہے گا کیا اس کی روح میں زبان کے ساتھ، زبان سے میں قبض کر لوں؟ بی بی کہے گی نہیں، پوری زندگی یہ گریہ کرتا رہا اور پوری زندگی اس زبان سے یا حسین یا حسین یا حسین کرتا رہا۔ پھر ملک الموت کہے گا کہ میں اس کی روح ان آنکھوں سے قبض کر لوں؟ بی بی کہے گی نہیں، کہ تجھے کیا پتا ہے ان آنکھوں کی کیا قیمت ہے، پوری زندگی یہ میرے حسین کی مصیبت پہ روتا رہا ہے، گریہ کرتا رہا ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ ملک الموت ہٹ جائے گا، پیچھے کھڑا ہو جائے گا، کہے گا بی بی پھر کیا حکم ہے؟ بی بی کہے گی اگر ہاں ظاہر سی بات ہے یہ موت حق ہے، اگر تو اس کی روح قبض کرنے آیا ہے، ظاہر ہے تیری ڈیوٹی ہے، تو اپنی جاب پہ آیا ہے، ہاں تو اس سے انکار بھی نہیں کر سکتا، تو جا بہشت میں اور بہشت سے باغ سے ایک پھول لے آ، اور وہ پھول لے کر آ، میرے اس ماننے والے مومن کو سوا، ہاں اس کہ ناک کے قریب لے جا، جب یہ سونگے اس کی روح کو اس پھول میں سما دیا۔ اللہ جب ایسا ہوگا پھر پھول لے کے وہ ملک الموت بی بی کے سامنے آئے گا، اس اب پھول کو کیا کرنا ہے؟ بی بی کی آواز آتی ہے کہ اس پھول کو جا بہشت کے اعلیٰ درجے پہ رکھ کے واپس آ جا۔ ایسے نہیں گئے ہم مکتب تشیع کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہم ایسے نہیں آپ ان مجلسوں میں آ جاتے ہیں، اپنے ٹائم کو ضائع کرتے ہیں اور آ کے اس کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ ہے۔ اس لیے ہم علم اٹھا کے گلی گلی کوچے کوچے میں یا حسین یا حسین یا حسین کرتے ہیں، ایسے نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ ہے۔ گلی گلی کوچے کوچے میں ہم علم اٹھا کے یہ اعلان کرتے ہیں یاد رکھو حسین مظلوم تھا، آج مظلوم ہے، مظلوم رہے گا، اور علم اٹھا کے یہ اعلان کرتے ہیں یاد رکھو یزید مرد آباد تھا، آج مرد آباد ہے، مرد آباد رہے گا۔ ایسے نہیں ہے، اس کے پیچھے تاریخ موجود ہے۔ یاد رکھو تشیع مومن شیعہ ہونا ایک بہت بڑا مقام ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور شیعیت ایک نظریے کا نام ہے۔ اس لیے تو آپ پوری دنیا جو ہے وہ پریشان ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ تو اس وقت سوشل میڈیا ہے، آپ ہر چیز جو ہے ہمارے بیان کرنے سے پہلے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے عراق کے اندر کربلا میں جو ہے میڈیا نے ایک رپورٹ شائع کی تھی کہ ہر زائر جو جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے تو اس کے سامنے نئے بستر مہیا ہوتے ہیں اور نئے برتن جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں، بالکل نئے، دست دوم نہیں، بالکل نئے۔ تو پوری دنیا پریشان تھی، یہ کیسے ممکن ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں ہر کسی کو نئے بسترے مل رہے ہیں اور نئے برتن کھانے کے لیے۔ یہ باقاعدہ انٹرویو ہوا تھا ایک عراقی کا، تو وہ اس نے جو ہے اس میڈیا والے کو جواب دیا، کہا کہ ہم پورا
جب ہمارے بچیوں کی شادی ہوتی ہے نا اور ہم جہیز دیتے ہیں تو پھر وہ ہمارے بچے اور بچیاں جو ہوتی ہیں وہ پورا سال انتظار کرتے ہیں، اسے استعمال نہیں کرتی، اور وہ پورا سال انتظار کرتی ہے کہ سب سے پہلے ان برتنوں کو اگر یوز کرے گا اور سب سے پہلے جو بستر استعمال کرے گا وہ زار امام حسین ہوگا، اور اسے ہم پھر وہ تبرک کے طور پر اپنے گھر میں رکھتے ہیں۔ عزیزان، بہت مشکل مرحلہ ہے، اور آج اسی وجہ سے تو حسین کو پہچانا نہیں۔ بہت سی باتیں جو ہیں، اس لیے کہ ٹائم نہیں ہے، تو آپ نے خود دیکھا تاریخ کے اندر دو جس طرح ہم انسان ہیں اسی طرح جن بھی ہیں، اور جنہوں نے کیسا جو ہے جب وہ ہوکا سنانا کربلا سے حل من ناصر ینصرنا، تو انسان رہے، ظافر جن تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ بھی مدد کے لیے پہنچ گیا، لیکن اس سے پہلے یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ دو بھائی ہیں، ظافر جو ہے یہ خود جنوں کے قبیلے کا سردار ہے، اس کا دوسرا بھائی ہے علی رضا علی، اس کی ڈیوٹی یہ ہے، جنگلوں میں اس کی ڈیوٹی ہے کہ جب کوئی مومن کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو وہ علی رضا کسی نہ کسی شکل میں آ کے اس مومن کی مدد کرتا ہے، کسی نہ کسی شکل میں آ کے اس مومن کی مدد کرتا ہے۔ لیکن ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک لڑکا اور لڑکی تھے، اور وہ جیسے یہاں پہ ہے کہ یہاں پاکستان کے اندر ہے، یہاں پہ بھی ہوگا، تو بھیڑیں بکریاں چرانے کے لیے تھوڑا سا دور چلے جاتے ہیں، اور وہ بھیڑ بکریاں لے کے تھوڑے سے دور چلے گئے، اور وہاں پہ کیا دیکھا کہ کافی ٹائم گزر گیا اور وہ لڑکا اور لڑکی واپس نہیں آئے گھر کو۔ ظاہر والدین سے پیچھے پریشان ہوئے اور جاتے ہیں ان کو تلاش کرنے کے لیے، دیکھتے ہیں وہ بے ہوش پڑے ہیں، اور ان کے منہ سے جو ہے وہ تھوک نکل رہی تھی، لیکن وہ جب بول رہے تھے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ خود نہیں بول رہے، کوئی اور چیز جو ہے ان کے اندر سے بول رہی ہے۔ لیکن ساتھ کیا دیکھا، ہم اس کو اردو میں ڈانگا کہتے ہیں، آپ پتہ نہیں یہاں پہ کیا لمبی سی سٹک ہوتی ہے، اور وہ ساتھ کھڑی ہے اور اس کے اوپر اس لڑکی کا دوپٹہ باندھا ہوا ہے، اور وہ اسے اٹھا کے جاتے ہیں، والدین اس لڑکے اور لڑکی کو اٹھا کے گھر لاتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں ہے کہ جب اس قسم کی کوئی شکایات ہوں تو کیا ہے کہ مولانا صاحب کو، اس محلے میں جو مولانا ہے اس کو بلایا جائے تاکہ اس کے اوپر کچھ پڑھے اور پتہ چلے کہ ان کو کیا ہے۔ مولانا کو بلایا گیا، مولوی صاحب کو بلایا گیا، لیکن مولانا، وہ اس مولانا کو بلایا گیا جو دشمن علی تھا، اور جب وہ جو ان کے اندر وہ جو چیز بول رہی تھی، جب اس نے ان مولانا کو دیکھا تو مزید اس کو اذیتیں دینا شروع کر دی، کہا نہیں اس کو جو ہے واپس کر دو۔ کسی نے کہا کہ اس علاقے میں ایک سید ہوتا ہے، اس کو بلایا جائے تاکہ وہ دیکھے انہیں اور کیا اس کا کوئی حل نکالے، کیونکہ بہت اذیت ہی ہو رہی تھی ان کو، اس لڑکے اور لڑکی کو۔ تو وہ سید آئے، جب انہوں نے ان کی کیفیت دیکھی اور کہا، اس سید نے کہا کہ ان کو جو ہے ایک کمرے میں بند کریں اور اس کے جتنے رشتہ دار ہیں وہ اس کمرے سے نکل جائیں۔ سب کو نکال دیا، اور اس سے لڑکی اور لڑکے سے پوچھا، بتاؤ کون ہو آپ؟ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم علی رضا جو جن ہے اس کی برادری سے ہیں، اور یہاں ہمارے کسی چاہنے والے کی، اپنے عزیز کی شادی ہو رہی تھی، ہماری برات وہاں سے گزر رہی تھی، اور یہ لڑکا اور لڑکی اس ڈھونگے پہ ایک دوپٹہ باندھ کے اسے پتھر مار رہے تھے اور ہنس رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے یہ شیعوں کا جلوس ہے، یہ شیعوں کا وہ جھنڈا ہے جسے وہ نکالتے ہیں۔ جب ہم نے یہ دیکھا اور علی رضا نے ہمیں حکم دیا کہ دیکھو یہ علم عباس کی توہین کر رہے ہیں، جاؤ ان کو پکڑو اور ان کو اذیت دے دے کے مار دو۔ ہم نے ان کو پکڑ لیا، اور اب ہمیں حکم ہے کہ ہم نے ان کو اذیت دے کر مارنا ہے۔
تو سید نے کہا اس کا کوئی حل ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں اس کا حل ہے کہ ان کے والدین کو بلایا گئے، ان کے رشتہ داروں کو بلایا جائے، ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ حقائق ہیں اور اس تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ تو اس سید نے اس کے والدین کو بلایا، ماموں کو بلایا، چچا کو بلایا اور اس کے سامنے یہ بات پوچھی۔ کہا پھر اس کو کیسے چھوڑو گے؟ کہا کہ ہم اس کو اس بنا پہ، اس شرط پہ چھوڑیں گے کہ یہ اپنے گھر میں مجلس امام حسین کرائے اور اس پہ گریہ کریں، مصیبت امام حسین بیان کی جائے اور غازی عباس کا علم برآمد کیا جائے، یہ بھی ماتم کریں، ہم بھی ماتم کریں گے اور ہمارے سارے قبیلہ کے لوگ اس مجلس میں شریک ہوں گے، تب ہم اس کو چھوڑیں گے۔ اور اس کے والدین اور ان کے رشتہ داروں نے اس بات کو قبول کیا اور وہ پھر دوسرے دن کی تاریخ رکھی، مجلس کا اعلان ہوا، انہوں نے مجلس کروائی اور ایک پڑھنے والے ذاکر کو بلایا اور ذاکر نے مصیبت امام حسین علیہ السلام کو بیان کیا۔ بڑا گریہ ہوا اور اس کے بعد ماتم ہوا۔ ظاہر سی بات ہے یہاں پہ اب مجلس ہے، ہم مجلس پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد کچھ دیر کے بعد مصاحب کے بعد ہم اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، لیکن وہ ذاکر جس نے مجلس پڑھی ہے، مجلس کے بعد وہ بیٹھ جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ سارے گھروں کو چلے جاتے ہیں کہ لیکن پھر بھی ایک کونے سے رونے کی آواز آ رہی ہے اور ایسے رونے کی آواز آ رہی ہے کہ مسلسل جیسے کسی جوان بیٹے کی میت پہ رویا جاتا ہے، اس طرح رونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ ذاکر کہتا ہے میں نے تعجب کیا، ہاں مومنین روتے روتے مجلس ختم ہو گئی ہے، کافی دیر ہو گئی ہے، لوگ چلے گئے ہیں، یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ جب اس نے توجہ کی، ایک کونے میں ایک ضعیف بیٹھا ہوا ہے، ہاں سفید ریش ہے، بال سفید ہے، وہ رو رہا ہے مسلسل، وہ ذاکر اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ ذاکر کہتا ہے کہ کیا بات ہے؟ ہاں کہ میں نے جو مصاحب پڑھے ہیں لگتا ہے مولا نے قبول کر لیے ہیں، ابھی تک گریہ ہو رہا ہے، آپ رو رہے ہیں، آپ بتاؤ آپ کون ہے؟ اس وقت اس ضعیف نے، اس شخص نے کہا میں ظافر جن ہوں، میں گریہ کر رہا ہوں۔ کہا ابھی تک گریہ کر رہے ہو؟ کہا اے ذاکر تو نے فقط تاریخ میں پڑھ کے نا یہ سب کچھ بیان کرتے ہو اور مومنین آتے ہیں آپ کی اس ہسٹری کو، آپ کی اس مصیبت کو سن کے وہ روتے ہیں۔ میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے کیا دیکھا؟ جب اس ذاکر نے یہ سنا نا قریب بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے اے ظافر مجھے بتا وہ منظر کیا تھا؟ ظافر کہتا ہے وہ منظر ایسا تھا کہ ہم نے دیکھا مولا حسین جب حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کیے نا، میں آگے بڑھا، مولا تنہا تھے، علی اکبر شہید ہو چکا تھا، عباس کے بازو کٹ چکے تھے، قاسم کا لاشا پامال ہو چکا تھا۔ ظافر جن کہتا ہے مولا حسین بڑے پریشان تھے، پیاس سے ہونٹ خشک ہو چکے تھے، میں آگے بڑھا، مولا کو پانی پیش کیا، مولا نے کہا اے ظافر میں کیسے پانی پیوں؟ میرا علی اصغر اس دنیا سے پیاسا شہید ہو گیا، ظافر میں کیسے پانی پیوں؟ میرا علی اکبر شہید ہو گیا، ظافر میں کیسے پانی پیوں؟ ہاں میرا بھتیجا قاسم کی لاش پامال ہو چکی ہے۔ ظافر کہتا ہے میں نے کہا مولا پانی پی لیجیے، کہا نہیں میں پانی نہیں پیوں گا ظافر۔ ظافر تو چلا جا۔ ظافر رو کے کہتا ہے مولا میں کیسے آپ کو تنہا چھوڑ کے جاؤں، اس حالت میں آپ کو نہیں چھوڑ کے جانا چاہتا، آپ حکم کیجئے، میں اپنا جنوں کا لشکر لے کے آتا ہوں، ان ملعونوں کو، ان فناریوں کو فنار کر دیتا ہوں۔ مولا رو کے کہتے ہیں ظافر تو نہیں جانتا اسی غربت سے میرا اللہ کا دین
امام نے کہا میں حکم دیتا ہوں، امام ہو کے تجھے حکم دیتا ہوں تو یہاں سے چلا جا۔ مولا میں کیسے جاؤں، نہیں جاتا۔ مولا نے روکے فرمایا تو چلا جا، ابھی میری اماں فاطمہ آنے والی ہے، ابھی میری اماں فاطمہ آنے والی ہے، ابھی میری اماں فاطمہ آنے والی ہے۔ جب ظافر نے یہ بتایا نا، ہاں وہ ذاکر آ کے تو پھر کیا ہوا؟ ہاں ظافر دل کہتا ہے اے ذاکر نہ خود رو نہ مجھے رلا۔ کربلا کے میدان میں ایک منظر میں نے ایسے دیکھا، حسین زخموں سے چور چور ہے، حسین زخموں سے چور چور ہے۔ علی اکبر کا لاشا اٹھایا، عباس کا لاشا اٹھایا، علی اصغر کا لاشا اٹھایا، قاسم کا پامال شدہ لاشا اٹھایا۔ تھکا ہوا تھا، پورا بدن زخموں سے چور چور تھا۔ میں نے دیکھا مولا ایک زخم ہے کہلائی پہ، مولا اس زخم کو بار بار دیکھتے ہیں، پھر اس زخم کو چومتے ہیں۔ میں آگے بڑھا، کہا مولا آپ کا بدن تو زخموں سے چور چور ہے، پورا بدن زخموں سے چور چور ہے، یہ اس زخم کو بار بار کیوں دیکھ رہے ہیں اور بار بار کیوں چور رہے ہیں؟ مولا نے گریہ کیا، کہا ظافر یہ وہ زخم ہے جسے میں دیکھتا ہوں مجھے علی اصغر کی پیاس یاد آ جاتی ہے، مجھے یہ علی اصغر یاد آ جاتا، یہ زخم علی اصغر کی نشانی ہے۔ عزاداروں پھر ذاکر کہتے ہیں اور کیا ہوا؟ ظافر جن کہتے ہیں اور نہ پوچھ، مجھ سے میرا جگر پڑتا ہے، میرا جگر پڑتا ہے۔ ذاکر کہتا ہے خدا را ظافر مجھے بتا پھر کیا ہوا؟ ظافر نے کہا ایک وقت کربلا میں ایسا آیا، ہم بھی روئے، آسمان بھی رویا، زمین بھی روئی، فرشتے بھی روئے۔ وہ کیا تھا کہ جب ملعون شمر آگے بڑھا، حسین کی گود میں 4 سالہ بچی بیٹھی ہوئی تھی، ملعون آگے بڑھ کے کہتا حسین تیری گود میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ مولا نے کہا او میری یہ 4 سالہ بچی سکینہ میری گود میں بیٹھی ہوئی ہے۔ آگے شمر بڑھا اور سکینہ کو دور کیا بابا سے، صرف دور نہ کیا، سکینہ کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، ایک زوردار تماچا سکینہ کے منہ پہ مار کے دور کیا۔ اس ملعون نے دونوں زانوں حسین کے سینے پہ رکھے اور کون خنجر حسین کی گردن پہ رکھا۔ عزاداروں اس وقت ظافر کہتا ہے ہم نے گریہ شروع کیا، کہا یا حسینہ واہ حسینہ واہ عباس واہ علی اکبر۔ یا حسین 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 یا حسین۔ اللہ 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 اللہ، نماز شب میں کوئی باپ مانگتا ہے دعا، اللہ 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 اللہ، نماز شب میں کوئی باپ مانگتا ہے دعا، دیا ہے سب تو مجھ کو قرار بھی دے دے،
دے دے میں باغ باغ رہوں وہ مجھے کہے بابا اللہ اللہ نماز شب میں کوئی باپ مانگتا ہے دعا وہ میرے سینے پہ سوئے تو دھڑکنیں خوش ہوں چلے وہ انگلی پکڑ کر تو آہٹیں خوش ہوں وہ مانگے پانی تو ہاتھوں تو میں کروں پوزا اللہ نماز شب میں کوئی باپ مانگتا ہے دعا عبادتوں کا صلہ تجھ سے مانگتا ہوں میں یہی تو ایک دعا تجھ سے مانگتا ہوں میں چراغ خیمہ بجھاؤں تو وہ کس نے دیا اللہ نماز شب میں کوئی باپ مانگتا ہے دعا سنا ہے بیٹی جنازے کی ہوتی ہے رونق مجھے بھی چاہیے قربان زندگی کا برا میرے جنازے کی رونق برائے وہ بلا اللہ نماز شب میں کوئی باپ مانگتا ہے دعا خدا نے سن لی دعائیں حسین ابن علی ملی وہ بیٹی جو بالکل شبیہ زہرا تھی سکون مل گیا شیخ کو سکینہ نام رکھا اللہ نماز شب میں کوئی باپ مانگتا ہے دعا پس حسین سکینہ نے وہ ستم دیکھے تڑپ کے کہتی تھی بچی پدر کے لاشے سے چھپا لو خون بھرے دامن میں مجھ کو اے بابا اللہ نماز شب میں کوئی باپ مانگتا ہے دعا سرے حسین سے آئی صدا سرے میدان نماز شب کی دعا کا اثر سکینہ جان کرے گا تیری حفاظت وہ نام ہے جس کا اللہ نماز شب میں کوئی باپ مانگتا ہے دعا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں سجاد میرے سر سے 9 بار چھنی چادر بلوے میں نبی جادی پھر آئی گئی در در مل جاتا مجھ کو اور میری دعا کوئی نہیں سجاد میں زینب ہوں
اور میری رضا کوئی نہیں. سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں. سجاد میرے دل کو یہ درد ستاتا ہے. سرغازی کا نیزے سے جب خاک پہ آتا ہے. سر میرا کھلا دیکھ کے غم سے بڑا کوئی نہیں. سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں. سجاد میرے دل کو یہ درد ستاتا ہے. یاد آتا ہے رہ رہ کے آباد میرا بھائی. فریاد کروں تجھ سے اب تیرے سوا کوئی نہیں. سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں. سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں. سجاد چلوں کیسے لاکھوں تماشائی. یاد آتا ہے رہ رہ کے آباد میرا بھائی. فریاد کروں تجھ سے اب تیرے سوا کوئی نہیں. سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں. سجاد تیری حالت دیکھی نہیں جاتی ہے. بے پردہ مجھے دیکھے یہ بات رلاتی ہے. سجاد تیری طرح کانٹوں پہ چلا کوئی نہیں. سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں. سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں. یا حسین